Assalamu alaikum dear students, welcome to the Political Science lecture series by Ireland actually. Today's lecture is about Thomas Hobbes, who is another Western philosopher, and as far as examination is concerned, it is equally important both for CSS and PMS examinations. So we have to understand it in a bit detail, and we'll try to understand the crux of his philosophy. So this is the picture in front of us of Thomas Hobbes, or he's considered the first Englishman who wrote comprehensively on political philosophy and made valuable contributions to it. He's one of the most controversial and important figures in the history of Western political thought. His status as a political thinker was not fully recognized until the 19th century. यानी 16वीं सदी में इनकी पैदाइश हुई थी 1588 और ये मतलब he lived for 86 years. यानी in other words 17th century में इनका काम सामने आया था, लेकिन it took 2 centuries to recognize his greatness. By the mid-20th century, Hobbes was acclaimed as probably the greatest writer on political philosophy that the English-speaking people have produced. यानी जो ब्रिटिश philosophers थे उनमें से जो बेस्ट political philosopher consider किया जाता है वो कौन है? Thomas Hobbes. The Leviathan is the greatest, perhaps the sole masterpiece of the political philosophy written in English language. اور لیویتھان جیسے کہ آگے ہم چل کر دیکھیں گے، ان کی کتاب کا نام ہے. تو پولیٹیکل فلاسفی کے جو میسٹر پیسز ہیں انگلش لینگویج میں لکھے گئے، یعنی ڈائریکٹلی جو انگلش لینگویج میں لکھے گئے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ روسو ہے، انہوں نے لکھا تو ہے یعنی فرینچ لینگویج میں، لیکن اوریجنلی ہز لینگویج واز ناٹ انگلش. ان کے جو ورکس ہیں وہ ٹرانسلیٹڈ ہیں. تو جو اوریجنلی انگلش میں لکھا گیا ہے تو اس میں جو گریٹسٹ ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے وہ ہابس کی لیویاتھان ہے. Hobbes lived at a time of great constitutional crisis in England when the theory of divine right of kings was fiercely contested by the upholders of the constitutional rule based on popular consent. اچھا تھوڑا سا لمبا جملہ ہے، اس کو ہم ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہابس کا جو زمانہ تھا وہ ایک بہت کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا زمانہ تھا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بادشاہت اس دور میں ظاہر تھی جب یہ اس طرح کے ویسٹرن فلاسفرز نے اپنی تھیریز پریزنٹ کی، میکیویلی، لاک، ہابس، روسو وغیرہ نے. تو بادشاہت جو ہے وہ آہستہ آہستہ دنیا میں چیلنج ہونا شروع ہو گئی تھی، یعنی اس کی جو ویلیڈیٹی ہے یا اس کی اتھارٹی ہے. یعنی لوگ شروع سے تو یہ مانتے آ رہے تھے نا مڈل ایجز میں اور انلائٹنمنٹ اور رینیساں کے اس دور میں لوگوں کے اندر یہ اوپینینز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے تھے کہ قانون وہ ہو جو پاپولر کنسنٹ پر بیسڈ ہو، نہ کہ اس ڈیوائن رائٹ پہ جو کنگ کو یعنی کلرجی نے دے رکھا ہے. ان ادر ورڈز یعنی یہ بادشاہت سے جمہوریت کی طرف شفٹ کا زمانہ تھا، ٹرانزیشن کا زمانہ تھا. اٹ از ہی یعنی ہابس who for the first time یعنی جس نے پہلی مرتبہ systematically expounded the absolute theory of sovereignty and originated the positivist theory of law. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں پاپولر کنسنٹ کو لوگ زیادہ اہمیت دے رہے تھے، اس زمانے میں جو ہابز ہیں انہوں نے ایبسولوٹ تھیوری آف ساورنٹی پیش کی تھی. یعنی ہی واز ناٹ مطلب ان سنک ود ہز ٹائمز سو ٹو اسپیک. اچھا آگے دیکھیں اسی بات کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیا گیا کہ though he was not a liberal, modern commentators believe that his political doctrine has greater affinities with the liberalism of the 20th century than his authoritarian theory would initially suggest. یعنی اپیرنٹلی ہابس جو تھیری پریزنٹ کر رہے ہیں وہ ایبسولوٹ ساورنٹی کی ہے، یعنی ایک نئے طرز کا بادشاہ. لیکن جب ہم ان کی تھیری کو اس کی گریٹر ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو وی کم ٹو دا کنکلوژن کہ ہی واز مور اے لبرل دین این اتھارٹیرین. اچھا نیکسٹ یہ ہے جی کہ ہابس واز پریمیچورلی بورن ان 1588 ان ویسٹپورٹ نیئر دا اسمال ٹاؤن آف Malmesbury in England at a time when the country was threatened by the impending attack of Spanish Armada. اچھا یہ آپ میں سے جنہوں نے یو ایس ہسٹری آپٹ کی ہوئی ہے تو وہ اس کو بڑا اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے کہ ایٹ دا ٹائم یعنی 16 سینچری کے اینڈ میں اسپین اور جو برطانوی سامراج ہے برٹش،
ان کی آپس میں جنگ چل رہی تھی. His long life was full of momentous events. He was a witness to the great political and constitutional turmoil caused by English Civil War, and his life and writings bear clear imprint of it. یعنی ظاہر ہے جو بھی کوئی بھی رائٹر ہوتا ہے تو اس کی لائف جو ہے وہ اپنی سراؤنڈنگز یا اپنے انوائرمنٹ سے یا اپنے کلچر سے انسپائرڈ ہوتی ہے یا ایٹ لیسٹ انفلوئنس ہوتی ہے. تو جو ہابس کی رائٹنگس ہیں ان کے اوپر بھی کلیئر امپرنٹس ہیں اس کے زمانے کے. After his education at Oxford, Hobbes joined as tutor to the son of William Cavendish. اچھا ولیم کیونڈش جو ہے اس وقت کا ڈیوک تھا. ڈیوک یعنی کنگ آف کنگز ایک طرح سے کہہ لیں, یعنی جو ہائیسٹ ایک عہدہ ہوتا ہے ان دی ہائرارکی. who was about the same age as Hobbes, اور وہ دونوں ایج فیلو تھے. تو آکسفورڈ سے جب فری ہوا تو اپنے ایج فیلو کو ہی پڑھانا شروع کیا انہوں نے. تو دس ایسوسیشن آف کیونڈش فیملی لاسٹڈ ود سم انٹرپشنز انٹل ہابس's ڈیتھ. تو لیکن یہ ایک رائل فیملی کے ساتھ چونکہ ایسوسیشن تھی تو اس سے ہابس کو فائدہ بہت ہوا تھا. تھرو ہز close connection with the royal family, he met eminent scholars and scientists of the day such as Bacon, Francis Bacon, René Descartes, Galileo. His first publication was translation in English of Thucydides' History of the Peloponnesian War in 1629. اچھا اب اس کی نا جو پروننسیشن ہے آئی تھنک آئی شوڈ اسٹریس آن اٹ. کچھ ماشاء اللہ ٹیچر اسے کہتے ہیں تھوسی ڈائڈس, کچھ کہتے ہیں تھوکی ڈائڈس, کچھ کہتے ہیں تھوکی دی دیس. تو آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے پروننسیشن کہاں سے لی ہے, تو لیکن اس کی جو ایگزیکٹ پروننسیشن ہے دیٹ از تھوسیڈیڈیز, یعنی تھوسیڈیڈیز. اس کو تیزی سے ہم نے پڑھنا ہے. تو اچھا اس کی ہسٹری آف پیلوپونیشین وار ان 1629. تو آپ میں سے جس نے انٹرنیشنل ریلیشن آپٹ کیا ہوا تو وہ جانتا ہوگا کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن کی جو فاؤنڈیشن لے کی جاتی ہے یا اس کو سمجھنے کے لیے جو یعنی ایک پریٹیکسٹ دیا جاتا ہے وہ تھوسیڈیڈیز ٹریپ کا ہوتا ہے وہ, اور اسی ہسٹری آف پیلوپونیشین وار سے ریلیٹ کرتا ہے جو کہ وار ہوئی تھی بٹوین پلیٹو کا کون سا تھا یار وہ ایتھنز اور اسپارٹنز کے درمیان. اچھا اس گریک کلاسک کی ٹرانسلیشن ہابس نے 1629 میں کی, اور besides just before he died at the age of 86, he translated Homer's Odyssey and Iliad into English. یعنی ان کے اوپر دیکھیں یعنی گریک لٹریچر کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا رومانس تھا, کیونکہ جو اوڈیسی اور ایلیڈ ہے یہ گریٹسٹ ماسٹر پیسز آف ورلڈ لٹریچر کہلاتے ہیں دونوں, اوڈیسی اور ایلیڈ. ایلیڈ پہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے فلم دیکھی ہوگی, ٹرائے 2004 میں بنی تھی. اگر نہیں دیکھی تو میرا خیال ہے نہ ہی دیکھیں. تو میرا مطلب ہے کہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی لیں. The important works of Hobbes include Deceive and Leviathan. تو یہ تو اس کا ٹائٹل ہے The History of Peloponnesian War. اس کو انہوں نے کیا کیا تھا, ٹرانسلیٹ کیا تھا. تو یہ ان کا اوریجنل ورک ہے ڈیسائیو, اور یہ ان کا ماسٹر پیس ہے. بلکہ پولیٹیکل فلاسفی میں جو برٹش یا انگلش ماسٹر پیس ہے وہ لیویاتھان ہے. Hobbes' political philosophy in the Leviathan was a reflection of the civil war in England following the execution of Charles I. اچھا اب یہ اس کا کانٹیکسٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے. یعنی ہابس کی جو پولیٹیکل فلاسفی انہوں نے ایکسپاؤنڈ کی ہے لیویاتھان میں, وہ سول وار جو انگلینڈ میں ہوئی اس کی ایک ریفلیکشن ہے جو کہ کب ہوئی, رائٹ آفٹر دی ایگزیکیوشن آف چارلس ون. اچھا چارلس ون جو تھے وہ وہاں کے کنگ تھے, یعنی کنگ کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا, اور یہ ایک اس کا پورٹریٹ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں. یعنی کنگ نے ایک لکڑی کے پیس آف ووڈ پہ اپنا سر رکھا ہوا ہے اور وہ الٹے ہو کر لیٹے ہوئے ہیں, اور جو ایگزیکیوشنر ہے وہ ان کا سر تن سے جدا کرے گا. اور یہ کوئی یعنی ویسے تو اور لوگ یہاں پہ سامنے وٹنس کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مطلب تھوڑا سا یہ سین ایموشنل ہو جاتا تھا اس طرح سے کہ بیفور دی ایگزیکیوشن جو کنگ ہے وہ اس کو ایک یعنی جو فیئر ویل اسپیچ ہے وہ کرنا ہوتی تھی, بلکہ آؤٹ آف ہز اون ول, یعنی کوئی وہ باؤنڈ نہیں ہوتا تھا. تو اس میں بتاتا تھا کہ دس از واٹ آئی ڈیڈ اینڈ دس از واٹ آئی کوڈ ناٹ ڈو اینڈ ویدر آئی ڈیزرو دا ڈیتھ پینلٹی اور ناٹ. تو یہ بہت ایک ایموشنل سا سین بن جاتا تھا کہ آپ اور لوگ جو ہیں ان کے جو کھڑے ہوتے تھے یہاں پہ اسٹیج پہ ان کے ساتھ, یعنی جہاں پہ ان کی ایگزیکیوشن ہونی ہے, اسے اسٹیج تو نہیں کہنا چاہیے, گیلوز بولنا چاہیے,
تو وہاں پہ ایٹ دا ٹائم آف ہز ایگزیکیوشن بھی ان کو وہ کنگ کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے تھے، یعنی وہ جو ان کو جس نے سر قلم کرنا ہے ان کا، وہ بھی کہتا تھا کہ پلیز یور ہائنس اف یو کوڈ پلیس یور ہیڈ آن دی پیس آف وڈ سو دیٹ آئی میں ایگزیکیوٹ یو. یعنی مطلب تھوڑا سا یہ شاید آپ کو فنی لگے، لیکن بہرحال اپنے آپ میں یہ ایک ٹریجک بھی تھا. تو لیویتھان is considered the first general theory of politics in the English language. What makes Leviathan a masterpiece of philosophical literature is the profound logic of Hobbes' imagination, his power as an artist. تو یعنی اصل میں جو ان کا ڈکشن ہے، یعنی یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو فلسافیکل لٹریچر کا ڈکشن ہے، یعنی اس کو فلسافیکل لٹریچر کا ماسٹر پیس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو ڈکشن ہے اور اس میں جو یہ لاجک یوز کرتے ہیں ہابس، دیٹ از ریئلی آ انسپائرنگ. اچھا جی، تو اب ہم چلتے ہیں ٹورڈز اسٹیٹ آف نیچر اینڈ ہیومن نیچر. اچھا، جو بھی ہم نے فلاسفر پڑھے ہیں نا اب تک، یعنی اسپیشلی دی ویسٹرن فلاسفر، ہم دیکھیں گے اقبال ہیں، میکیویلی، ٹامس ہابز جنہیں ہم پڑھ رہے ہیں، لاک، روسو، کارل مارکس، یہ سب جو ہیں سب پہلے اپنی پوزیشن ہمیں کنوے کرتے ہیں یا کلیئر کرتے ہیں ٹورڈز دیئر انڈرسٹینڈنگ آف دی ہیومن نیچر. یعنی انیشلی، یعنی جسے اسٹیٹ آف نیچر کہتے ہیں، یعنی تب جب دنیا میں کوئی حکومت نہیں تھی اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ فریلی تعامل کرتے تھے، تو وہ اپنی ایزمپشن کی کچھ چیزوں پر بناتے ہیں اور ان ایزمپشنس کی بیس پر وہ بتاتے ہیں کہ ہیومن نیچر کیا تھا. یعنی جیسے میکیویلی ہیں، ان کے مطابق ہیومن نیچر جو ہے وہ اتنا وائلنٹ یا کیوٹک نہیں تھا. یعنی میکیویلی بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہیومن نیچر فلاڈ ہے، لیکن جو ہابس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ بلیک ہے. Hobbes' political theory is derived from his psychology, which in turn is based on his mechanistic conception of nature. اچھا، mechanistic conception of nature یہ ہوتی ہے کہ ایک مشین کی طرح انسان کی فطرت بھی کام کرتی ہے. یعنی مشین یعنی ایک میکینیکل جو ڈیوائس ہوتی ہے، اس میں کسی ایک جگہ پر رکاوٹ آ جائے تو وہ ساری مشین ہی کام کرنا بند کر دیتی ہے. تو اور بڑا ایک میتھمیٹیکل سا اس کا رویہ ہوتا ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی ان کے رویے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی بات کی تو اس پہ ان کو غصہ آ گیا، اور کسی اور نے کوئی بات کی تو اس پہ غصہ نہیں آیا. یہ جنرل ہیومن بیہیویئر ہے. ایک میکینسٹک بیہیویئر کیا ہوگا کہ باس نے کوئی بات کی ہے تو تب آپ ہنسنے لگ جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں. باس نے کوئی بات کی ہے جو آپ کو بری لگی ہے تب بھی آپ کو غصہ ہے، کسی عام آدمی نے کوئی بات کی ہے اور آپ کو وہ بری لگی ہے تب بھی آپ کو غصہ ہے. یعنی مشین چلتی ہوئی مشین میں کوئی بھی ایکس وائی زی رکاوٹ ڈال دے تو انسان ایک اینگری بیہیویئر شو کرے. تو دیٹ از ون ایگزامپل آف میکنسٹک کانسیپشن آف نیچر. تو ہابز یہ سمجھتے تھے کہ انسان جو ہے وہ ایک مشین کی طرح سوچتا ہے. According to Hobbes, prior to the formation of Commonwealth or state, there existed the state of nature. ہاں جی، یعنی ہر فلاسفر یہ سمجھتا تھا کہ اسٹیٹ یا ریاست کے وجود میں آنے سے پہلے انسان جو ہے وہ جس حالت میں رہتا تھا اس کو اسٹیٹ آف نیچر کہا جاتا ہے. یہ تو چلیں پہلے سے ہی ہمیں معلوم ہے، یا یہ تھیوری ہابز نے نہیں پیش کی تھی کہ اسٹیٹ آف نیچر ہوتا کیا. مین ان دا اسٹیٹ آف نیچر پر اسینشلی سیلفش اینڈ ایگوئسٹک. تو ہابز کے مطابق اسٹیٹ آف نیچر میں جو انسان تھا وہ سیلفش تھا اور ایگوئسٹک تھا. اب اس نتیجے پر وہ کیسے پہنچے ہیں یہ ہم نے اپنے اس لیکچر میں نہ سمجھنا ہے، نہ یہ ریکوائرڈ ہے. ہمیں صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ what he believed humans to be, and he believed humans to be selfish and egoistic. Contrary to Aristotle and medieval thinkers who saw human nature as innately social, Hobbes viewed human beings as isolate egoistics, self-interested and seeking society as a means to their ends. تو ایرسٹاٹل تو یہ سمجھتا تھا کہ انسان سوشل اینیمل ہے، جو ہم نے سنا ہوا ہے سوشل اینیمل، تو ایرسٹاٹل نے ہی کہا تھا. جبکہ ہابز کیا سمجھتا ہے کہ انسان علیحدگی پسند ہے اور ایک انا پرست ہے اور اپنی ذات کے جو مفادات ہیں ان کو ترجیح دیتا ہے، اور سوسائٹی جو ہے وہ بھی اپنے مفاد کے لیے ہی اس کو استعمال کرتا ہے. According to him, basic equality of man is a principal source of trouble and misery.
اچھا اب یہ ان کی تھیوری کا بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یعنی ہابز یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی جو برابری ہے، ایکوالٹی آف مین از اے پرنسپل سورس آف ٹربل اینڈ مزری. یعنی دنیا میں اگر کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا لوگوں کو مشکلات ہیں یا لوگ مشکلات کا شکار ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انسانوں کو برابر کی سطح پر رکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی مین آر ناٹ ایکول. مین ہیو ان general equal faculties. They also cherish like hopes and desires. اچھا ہابس کہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر کچھ چیزیں برابر بھی ہوتی ہیں. یعنی ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت برابر ہوتی ہے، ان کی خواہشات یا ان کی امیدیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. لیکن if they desire the same thing which they cannot both obtain, they become enemies and seek to destroy each other. یعنی مثال کے طور پہ دو کلاس فیلوز ہیں، انہیں ایک ہی کلاس میٹ پسند آ جائے اپنی، فار ایگزامپل، یعنی یہ مطلب ہے بڑی آڈ سی ایگزامپل ہے، لیکن اف دے فال ان انٹرسٹ، فال ان لو ود دا سیم گرل یا سیم کلاس میٹ، تو ایونچولی کیا ہوگا کہ ان کے درمیان اینمیٹی پیدا ہو جائے گی. تو اب آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ بہت ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے، تو یا اٹ از تو، لیکن ہابس کے خیال میں یعنی یہ کوئی بھی ایسی چیز جو دونوں انسانوں کی جس کو ضرورت ہو اور دونوں انسان اس کو آبٹین کر سکتے ہوں. تو مثال کے طور پہ اسٹیٹ آف نیچر میں انسان کئی دن بھوکے رہتے تھے، اور انہوں نے جب کچھ جانور کو شکار کیا تو اب جانور اتنا چھوٹا ہے کہ کوئی ایک انسان کھا کے سروائیو کر سکتا ہے، تو دونوں انسانوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے گی. یعنی وہ صحابہ کرام کی طرح کوئی قربانی نہیں دیں گے. جیسے جنگ میں ہوا تھا نا کہ صحابہ کرام شدید پیاس میں تھے، تو ایک بچی نے ان کو پانی دیا، تو ان صحابی نے کہا کہ آپ دوسرے صحابی کو دیں. ان کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک اور صحابی کو دیں. ایک اور کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ان کو دیں. تو اس طرح وہ سب ایک دوسرے کے لیے قربانی کرتے ہوئے آگے بھیجوا رہے تھے، اور جب سب سے آخر میں وہ پہنچیں تو وہ صحابی وفات پا چکے تھے. اسی طرح وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ سب وفات پا چکے ہیں اس ایکسٹریم پین کی سچویشن میں بھی قربانی دیتے ہوئے. تو لیکن ہابس کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے انسان. ہابس کہتا ہے انسان جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا فائدہ دیکھے گا، اور باقیوں کا وہ چاہے نقصان ہو یا فائدہ، he doesn't care as long as he is not interrupted. Therefore men are in a condition of war of every man against every man. They flourish in this atmosphere of perpetual fear and fed by three psychological causes: competition, diffidence and glory. اچھا اب فرما رہے ہیں ہابس کے اسٹیٹ آف نیچر میں انسان ایک دوسرے کا دشمن ہے اور مسلسل ایک حالت جنگ میں ہوتا ہے وہ، اور انسان کی یعنی جو وہ کیفیت ہوتی ہے خوف کی، اور یعنی ایک دائمی خوف کی، وہ اس کے پیچھے تین نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں. ایک یہ کمپٹیشن، دوسرا ڈیفیڈنس، اور تیسرا گلوری. کمپٹیشن کا بھی ہمیں پتہ ہوگا، گلوری کا بھی ہمیں پتہ ہوگا. ڈیفیڈنس کہتے ہیں یعنی ریزرو ہونا، شائع ہونا، یعنی اپنے کسی خواہش کو ترک کر دینا کسی مجبوری کے تحت، یعنی آؤٹ آف فیئر آف سم تھنگ. In such a condition, there is no place for industry, agriculture, navigation, trade. There are no arts or letter, no society, no amenities of civilized living. And worst of all, there is continual fear and danger of violent death, and the life of man solitary, poor, nasty, brutish and short. تو دیکھیں یعنی جو بدترین شکل پیش کی جا سکتی تھی تو ہابس نے وہ پیش کی ہے کہ انسان اسٹیٹ آف نیچر میں ایک پرلے درجے کا بدترین ظالم اور درندہ تھا، وہ انسان تھا ہی نہیں. تو اچھا یہ اسٹیٹ آف نیچر میں جو CDG لکھا ہوا ہے، C فار کمپٹیشن، D فار ڈیفیڈنس اینڈ D فار گلوری، تو یہ ایک نمونے کے جو ہم یاد رکھ سکتے ہیں. According to Hobbes, there can be no distinction between right and wrong in the state of nature. تو اسٹیٹ آف نیچر میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے رائٹ اینڈ رانگ کی. جو طاقتور ہے وہ صحیح ہے اور جو کمزور ہے وہ غلط ہے. There is no distinction between just and unjust in the state of nature, or there is no common superior, there is no law, and where there is no law, there can be no justice. یعنی کامن سپیریئر کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اتھارٹی ہو جس کی ہم بات مانیں. اگر اتھارٹی نہیں ہے
تو ظاہر ہے کوئی لا میکنگ یعنی کوئی لا میکنگ بھی نہیں ہے نا، لا میکر یعنی اتھارٹی لا بناتی ہے نا، تو اگر لاز نہیں ہیں تو پھر کیا نہیں ہے، جسٹس بھی نہیں ہوگا. تو نو اتھارٹی وچ ریزلٹس ان absolute lawlessness, and that in turn results in lack of justice. Reason enabled the individual to understand the impressions that same sense organs picked up from the external world and also indicated an awareness of one's natural passions. اچھا اب ہابس کہتے ہیں کہ انسان نے عقل کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں وہ اپنے جو انوائرمنٹ کو اپنے لیے مفید بنا سکا، اور اس کے علاوہ اس کی جو ذاتی رجحانات تھے، انسان کی خواہشات تھیں، ان کو بھی وہ سمجھنا شروع ہوا. He mentioned a long list of passions. اس نے انسان کے اندر جو جذبے تھے، یعنی جو جنون کی حد تک پہنچے ہوئے جذبے تھے، اس کی ایک طویل فہرست وہ مرتب کرتے ہیں، لیکن the special emphasis was on fear. لیکن ان تمام جذبوں میں جو سب سے زیادہ ڈیسائسو یا فیصلہ کن جذبہ تھا وہ کیا تھا؟ خوف. In particular the fear of death and on the universal and perfectly justified quest of power. اچھا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں انسان خوف جو ہے وہ انسان سے اصل میں کام کرواتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کون سا خوف ہوتا ہے؟ فیئر آف ڈیتھ. یعنی سب سے بڑا خوف انسان کا کیا ہے؟ موت کا خوف. اور اینڈ آن دی یونیورسل اینڈ پرفیکٹلی جسٹیفائڈ کویسٹ فار پاور. اور اس خوف کی وجہ سے وہ یعنی یہ ایک یونیورسل فنومینن ہے کہ انسان جو ہے وہ طاقت کے پیچھے بھاگتا ہے. ہابس contended that life was nothing but a perpetual and relentless desire in pursuit of power, a prerequisite for felicity. فیلسٹی کہتے ہیں شادمانی، اطمینان یا مسرت کو. He pointed out that one ought to recognize the general indication of all mankind, a perpetual and restless desire for power after power that ceased only in death. تو وہ کہتے ہیں کہ one ought to recognize the general inclination of all mankind. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تمام انسانیت کا جو رجحان ہے وہ ایک دائمی یعنی perpetual and restless desire for power after power، یعنی طاقت کے پیچھے بھاگتا ہوا ہے دنیا کا ہر انسان. اور یہ خواہش کب ختم ہوگی؟ جب انسان کی موت ہوگی. Consequently, individuals were averse to death, especially accidental death, for it marked the end of attainment of all felicity. اور ظاہر ہے انسان جو ہے وہ خوف زدہ تھا اچانک موت سے. Power was sought for it represented a means of acquiring those things that made life worthwhile and contented. اور طاقت ان چیزوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھی جس سے آپ کی زندگی پراطمینان ہو سکتی ہے. The fact that all individuals sought power distinguished Hobbes from Machiavelli. Machiavelli یہ نہیں سمجھتا تھا کہ سارے انسان جو ہیں وہ طاقت کے پیچھے بھاگتے ہیں. Hobbes observed that human beings stood nothing to gain from the company of others except pain. Hobbes کا کہنا تھا کہ دوسرے انسان کی جو وجود ہے وہ انسان کے لیے سوائے نقصان اور تکلیف کے اور کچھ نہیں. A permanent rivalry existed between human beings for honor, riches and authority, with life as nothing but potential warfare, a war of everyone against the other. یہ ایک طرح سے ہم بات ریپیٹ کر رہے ہیں. Hobbes' human relationship is as those of mutual suspicion and hostility. اب یہاں پہ بھی دیکھیں یعنی انسان کا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا اور ایک دوسرے کا دشمن ہونا، یعنی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. You must be aware of that and you must be ready for that. The only rule that individuals acknowledged was that one would take if one had the power and detain as long as one could. اچھا، اور وہ واحد قانون کیا ہے جس کو ایکنالج کرنا چاہیے ہر فرد کو؟ وہ یہ ہے کہ one would take if one had the power and detain as long as could. یعنی ایک انسان طاقت کا حصول کر لے اور اس کا زیادہ سے زیادہ اس کو پریزرو رکھ سکے. In this ill condition there was no law, no justice, no notion of right and wrong. Thus according to Hobbes, the principal cause of conflict was within the nature of man. لہٰذا جب اسٹیٹ آف نیچر میں انسان ایک دوسرے کا دشمن ہے تو اصل میں مسئلہ انسان کی فطرت میں ہے. اب فطرت ظاہر ہے تبدیل نہیں کی جا سکتی، تو تبدیل کیا کیا جائے گا؟ وہ ماحول جس میں اس بد فطرت کا انسان رہتا ہے.
اور وہ ماحول چینج کیسے ہوگا؟ کچھ قوانین بنانے سے. اور وہ قوانین کیسے بنیں گے؟ کوئی ایک اتھارٹی کے موجود ہونے سے. اور وہ اتھارٹی کیسے بنے گی؟ یہ ہابس ہمیں بتاتے ہیں. As mentioned earlier, competition, diffidence, and glory were the three reasons that were the cause of quarrel and rivalry among individuals. The first makes the man invade for gain. یعنی جو کمپٹیشن ہے، چیزیں کم ہیں اور لوگ زیادہ ہیں، تو اب کمپٹیشن پیدا ہو گیا ہے، اور جو گین کر لے گا وہی سروائیو کرے گا. دا سیکنڈ فار سیفٹی. ڈیفیڈنس جو ہے وہ اپنی سیفٹی کے لیے، یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسرا آپ پر طاقت حاوی بھی ہو جائے گا، آپ کو مار بھی دے گا، اور آپ کا جو جانور آپ نے حاصل کیا ہے شکار کر کے وہ بھی کھا جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ خود سائڈ پہ ہو جائیں گے عزت کے ساتھ، اور اس کو جو آپ سے طاقتور ہے اس کو آپ الاؤ کر دیں گے کہ وہ بھائی آپ نے کھانا ہے کھا لو لیکن مینوں معاف کر دیو. یعنی اپنی سیفٹی کے لیے آپ ڈیفیڈنٹ ہو جائیں گے. اور تیسرا کیا ہے؟ گلوری. گلوری کس لیے؟ ریپوٹیشن کے لیے. یعنی ہم لوگوں میں ہمارا ایک مقام ہو کہ واہ جی جناب یہ چودھری صاحب ہیں بہت بڑے. تو یہ تین جو انسان کے کیا ہیں، یعنی سائیکولوجیکل کازز. In a state of nature, individuals enjoyed complete liberty, including the natural right to everything, even to one another's bodies. ظاہر ہے جب کوئی قانون نہیں تھا تو آپ جب طاقتور ہیں تو دوسرے کو مار دیں، اس کو مار کے کھا لیں، یا جو مرضی کروائیں اسے. یعنی دوسرا آپ کا غلام ہے، زر خرید غلام ہوگا، آپ نے اس کے اوپر مکمل طور پر حاوی ہو جانا ہے، اور وہ آپ کے اشاروں پر چلے گا, as long as you have more power than him. The natural laws were not laws or commands. Subsequently, Hobbes argued that the laws of nature were also proper laws since they were delivered in the word of God. یہ بڑی اہم بات ہے. ہابس نے کہا کہ چونکہ قوانین قدرت خدا کے بنائے ہوئے ہیں یا بتائے ہوئے ہیں تو یہ باقاعدہ قوانین ہیں, یعنی یہ کوئی ہمارے آبزرویشن کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ یہ they existed before we had the power of observation. It is clear from above observations that what is central to Hobbes' psychology is the search for power and glory, riches and honor. Power is of course the central feature of Hobbes' system of ideas. تو آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ طاقت جو ہے نا یہ سینٹرل تھیم ہے ہابس کے سارے تھیسس کا. اور یہ کوٹیشن ہے, یہ بھی ہم اگر یاد رہ جائے تو ایڈ کر سکتے ہیں ان آر ریسپانس کے. مین از اے کمپلیکس آف پاور, ڈیزائر is the desire for power, pride is illusion about power, honor, opinion about power, life the unremitting exercise of power, and death the absolute loss of power. تو یہ مائیکل آکسٹارٹ کا کوٹ ہے جس میں انہوں نے یعنی طاقت کے نظریے سے سب چیزوں کو پریزنٹ کیا. Thus Hobbes in his well-known work, The Leviathan, has presented a bleak and dismal picture of the condition of man and the state of nature. However, Hobbes does not extensively discuss the question of whether men have actually ever lived in such a state of nature. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یعنی Hobbes یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان ایسا رہ بھی چکا ہے اسٹیٹ آف نیچر میں, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اگر انسان اگر ہوتا اسٹیٹ آف نیچر میں تو کیسا ہوتا. So that's actually his assumption. He noted that the savage people in many places of America have no government and live in the brutish and nasty manner. لیکن انہوں نے اتنا نوٹس ضرور کیا تھا کہ جو ان کے زمانے میں بھی لوگ رہ رہے ہیں امریکہ کی کئی جگہوں پہ جنہیں وہ سیویج بولتے تھے, اور بعد میں برٹش نے ان کو کانکر بھی کیا, ایک کالونی بنایا امریکہ کو. وہ تو جنگلی لوگ ہیں اور وہ اسی طرح سے ہی رہتے ہیں جس طرح سے میں سمجھ رہا ہوں. اچھا جی, اب ظاہر ہے ہی couldn't go there at the time, یعنی he didn't visit United States, بلکہ وہ امریکہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا نا 17ویں صدی میں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایزیوم کیا کہ وہاں لوگ ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں بس جی, اور اس کے نتیجے میں اپنی تھیوری پریزنٹ کر دی. اچھا, اب آتے ہیں ہم سوشل کانٹریکٹ کی طرف. تو سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ ہمارے تین عظیم فلسفی جو ہیں ویسٹرن فلاسفرز وہ بتائیں گے ہمیں. ایک تو ہابز ہیں, ان کے بعد ہم لاک دیکھیں گے, وہ بھی برٹش ہیں, اور تیسرے کون ہیں؟ روسو. تو ان کے آپس میں کمپیریزن پہ بھی کوشچن آتا ہے, ویل آلسو لک ایٹ دیٹ, لیکن ابھی ہم ان کو انڈیویجولی دیکھ رہے ہیں. پہلے سوشل کانٹریکٹ. After presenting a horrible and dismal picture of the state of nature, Hobbes proceeds to discuss how man can escape from such an intolerably miserable condition. In the second part of the Leviathan, Hobbes creates his commonwealth by giving the idea of the social contract, a contract between the ruler and ruled. تو
لیویاتھان کے پہلے پارٹ میں تو انہوں نے بتایا کہ اسٹیٹ آف نیچر کیا ہے، انسان کیسا ہے، کیسا سوچتا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی خواہشات کیا ہیں، اس کی ڈیزائرز کیا ہیں، اور ہیومن نیچر کیسا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پارٹ 2 میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے کیسے نکلے گا، اور وہ نکلنے کا طریقہ کیا ہے، سوشل کانٹریکٹ۔ اور کانٹریکٹ ظاہر ہے معاہدہ دو فریقین کے درمیان ہوتا ہے، تو یہ دو فریقین کون کون سے ہیں؟ رولر ایک طرف، اور دوسرے کون ہیں؟ رولڈ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، خیر آگے چل کے ہم نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے۔ Hobbes builds his commonwealth, the only way to erect such a common power as may be able to defend them, that is men, from the invasion of foreigners and the injuries of one another, is یعنی ایک دوسرے کے اوپر ہم جو ظلم ڈھاتے ہیں وہ بھی نہ ڈھا سکیں، اور ہمارے اوپر کلیکٹیولی کوئی بیرونی حملہ آور بھی ہمیں کانکر نہ کر سکے۔ تو ان دونوں سچویشن سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ٹو کنفر آل دیئر پاور اینڈ اسٹرینتھ اپان ون مین or upon one assembly of men, that may reduce all their wills by plurality of voices unto one will. The sovereign himself stands outside the covenant. اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم اپنے جو اختیارات ہیں وہ تفویض کر دیں گے ایک آدمی کو یا ایک آدمیوں کے ایک گروہ کو، اسمبلی آف مین کو، اور وہ کیا کریں گے کہ ہماری جو تمام خواہشات ہیں انسانوں کی وہ ان کے کیا بن جائیں گے؟ رکھوالے بن جائیں گے۔ اور دوسری اہم بات کیا ہے کہ جو معاہدہ ہے یہ کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ رولر اور رولڈ کے درمیان۔ He is a beneficiary of the contract but not a party to it. Each man makes an agreement with every man in the following manner. اچھا رولر اور رولڈ کے درمیان جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف رولر ہے، ایک طرف تمام جنتا ہے۔ اچھا اب جو جنتا معاہدہ کر رہی ہے وہ کیا رولر کو سامنے رکھ کے کر رہی ہے؟ نہیں، رولر تو انہوں نے طے کر دیا کہ یہ ہے اور اس کو یہ ہم حقوق دے دیں گے، تو انہوں نے پھر جو معاہدہ کیا ہے وہ کس کے ساتھ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاشرے میں 10 لوگ اگر رہ رہے ہیں تو 10 لوگوں میں سے سب نے کہا کہ جی ہماری جو جان کی حفاظت ہے وہ یہ 11واں آدمی کرے گا، یہ ہمارا بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ہے مجھے بادشاہ بناؤ، نہیں اس نے تو نہیں کہا، تو لوگوں نے طے کیا کہ ہم نے اس کو بادشاہ بنانا ہے، اور وہ 10 لوگ جو انہوں نے آپس میں مل کے یہ معاہدہ کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 میں سے ایک آدمی جو ہے وہ 9 لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے کہ یار میں دیکھو اپنا جو رائٹ ٹو سیفٹی ہے وہ اس بادشاہ کو دے رہا ہوں 11ویں آدمی کو، اور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تم 9 کے 9 لوگ بھی یہی کر رہے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم 9 کے 9 لوگ ایسے کر رہے ہو، اس کا مطلب تم لوگ مجھے نہیں مارو گے تو میں بھی تمہیں نہیں ماروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آدمی کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہا ہے۔ ایچ مین میکس این ایگریمنٹ ود ایوری مین، یہ ہے اصل میں بات۔ تو in the following manner, I authorize and give up my rights of governing myself to this man، یعنی جو لیویاتھان ہے کنگ ہے، or to this assembly of man, on the condition that thou give up thy right to him، تبھی دوں گا جب آپ سارے بھی اپنے رائٹس دے دو گے، and authorize all his actions in the like manner. This is the generation of that great Leviathan, or rather, to speak more reverently, of that mortal God to which we owe under the immortal God۔ یعنی ہمارا جو ایک دائمی خدا ہے اس کا جو نمائندہ ہم نے بنا لیا ہے دنیا میں، وہ ایک فانی خدا ہے جس نے فنا ہو جانا ہے، یعنی انسان۔ It is clear from the above statement that no individual can surrender his right to self-preservation۔ تو وہ یعنی خود اپنی حفاظت نہیں کرے گا بلکہ اس کا جو بادشاہ ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ We may see that Hobbesian social contract is made between subjects and subjects، یعنی معاہدے کے دونوں طرف جو ہے وہ لوگ ہیں، اور یعنی معاہدے کے جو دونوں فریق ہیں وہ لوگ ہی ہیں آپس میں، and not between subjects and sovereign۔ تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے، یعنی اس کی فیصلہ کن بات ہے
کہ یہ معاہدہ جو ہے لوگوں کا آپس میں ہو رہا ہے، نہ کہ لوگوں کا اور بادشاہ کا. دا ساورن از ناٹ اے پارٹی ٹو دا کانٹریکٹ بٹ اٹس کریشن. اس معاہدے کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والی شخصیت ہے وہ ہمارا لیویاتھان یا کنگ یا ساورن ہے. Thus the contract is a social and not governmental contract. اور اسی لیے اس کو ہم کون سا معاہدہ کہتے ہیں؟ معاہدہ عمرانی، سوشل کانٹریکٹ. اچھا، یہ اہم بات سمجھنے کے بعد ہم چلتے ہیں پولیٹیکل ایبسلیوٹزم. The heart of Hobbes' political philosophy is the theory of sovereignty. اب ان کی جو پولیٹیکل فلسفی کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ تھیوری آف ساورنٹی، اقتدار اعلیٰ. تو اب آپ اقتدار اعلیٰ کو کس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ جو سینٹرل تھیم ہے ہابس کی فلسفی کا، اور کیا ہے وہ؟ پاور. Hobbes was perhaps the first thinker to defend the sovereignty of the state on scientific grounds. تو یہاں پھر سائنٹیفک بات آئی، یعنی انہوں نے ہیومن نیچر کو کیا کہا تھا؟ وہ مشینی ہے. تو مشین بھی جو ہے وہ سائنٹیفک پرنسپلس پر چلتی ہے. تو انہوں نے اپنی تھیوری بھی کن پرنسپلس پر پیش کی؟ سائنٹیفک پرنسپلس پہ. اور ہم نے شروع میں ان کو دیکھا تھا نا کہ انہوں نے پازیٹیوسٹ اپروچ جو اپنائی ہے. پازیٹیوسٹ اپروچ بیسیکلی ہوتی ہی سائنٹیفک میتھڈ کو یعنی سوشل سائنسز پہ اپلائی کرنا ہے. یعنی جب سائنٹیفک میتھڈ از اپلائڈ آن سوشل سائنس تو اٹ بیکمز پازیٹیوزم. Hobbes saw the sovereign power as undivided, unlimited, inalienable and permanent. A sovereign does not exist prior to the commencement of the contract. The contract is irrevocable. Next kya hai? That the newly created sovereign can do no injury to his subjects because he is their authorized agent. تو یعنی لوگوں نے چونکہ اس کو چنا ہے، لہٰذا اس کا جو بھی عمل ہوگا وہ ظاہر ہے لوگوں کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہوگا. His actions cannot be illegal because he himself is the sole source and interpreter of the law. یہ سب سے اہم بات ہے. یعنی وہ جو لا بنائے گا وہ چونکہ خود بنا رہا ہے تو اس کے تحت وہ جو بھی کر لے گا وہ درست ہوگا. کیوں؟ کیونکہ لوگ اگر ہمیں کہیں کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو لیویاتھان کہے گا نہیں، آپ نے قانون کو سمجھا غلط ہے، قانون ایسے ہوتا ہے. یعنی جو قانون بنانے والا ہے وہی طے کرے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ نو ون کین کمپلین دیٹ ساورن از ایکٹنگ رانگلی بیکاز ایوری باڈی از آتھرائزڈ ہم ٹو ایکٹ آن ہز بہاف. کوئی کمپلین نہیں ہو سکتی. ساورن ہیز ایبسولوٹ رائٹ ٹو ڈکلیئر وار اینڈ میک پیس, to levy taxes and to impose penalties. Sovereign is the ultimate source of all administrative, legislative and judicial authority. According to Hobbes, law is the command of the sovereign. یعنی جو sovereign کہتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے. یعنی جیسے ہم مسلمان سمجھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے جو بات جاری ہوتی تھی وہی دین بن جاتی تھی, تو یہ اس سے ملتی جلتی بات کہہ رہا ہے, لیکن ظاہر ہے اپنے دماغ سے سوچ کے. The sovereign has the right to allow or take away freedom of speech and opinion. تو وہ چاہے تو freedom of speech بین کر سکتا ہے. The sovereign has to protect the people externally and internally for peace and preservation were basis of the creation of the sovereign or Leviathan. اور اسے لوگوں کی حفاظت بھی کرنی ہے, بیرونی خطرات سے بھی اور اندرونی خطرات سے بھی. By granting absolute power to the sovereign, some critics went to the extent of criticizing Hobbes as the spiritual father of totalitarian fascism or communism. تو ہم نے یہ جو پیچھے 7-8 پوائنٹس پڑھے ہیں ان کو پڑھ کے ہمیں لگ رہا ہوگا شاید کہ ہابس جو ہے وہ کو بہت ہی ظالم قسم کا بادشاہ تخلیق کرنے جا رہا تھا, ہٹلر کی طرح کا, یا جو ایسے بادشاہ جو ایکسپینشنسٹ ہوتے ہیں اور وہ جنگ ہر وقت کرتے رہتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. But is he really a father of totalitarianism? No. First, government is set up according to Hobbes by a covenant that transfers all power. ایسا کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو گورنمنٹ وجود میں آئی ہے وہ لوگوں کے معاہدے کے نتیجے میں آئی ہے, نہ کہ کسی بادشاہ کے قتل و غارت کے نتیجے میں. This contractual foundation of government is anathema to the modern totalitarians. اور جو ہمارے جدید جو مطلق العنان بادشاہ ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے یہ ایک قابل نفرت عمل ہے. Second, Hobbes assigns to the state a prosaic business to maintain order and security for the benefit of the citizens. تو جو ٹوٹیلیٹیرین یعنی جو مطلق العنان ہوتا ہے وہ تو اپنے جو اس کو ٹھیک لگتا ہے وہ کرتا ہے, وہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے تھوڑی کچھ کر رہا ہوتا ہے. تھرڈ, obedient state is authoritarian not totalitarian. یہ ہے اصل بات. یعنی ہابس کی جو اسٹیٹ ہے اس کے پاس اتھارٹی تو ہے, وہ اتھارٹیرین ہے, ٹوٹیلیٹیرین نہیں ہے. Hobbes' authoritarianism lacks under the most characteristic feature of the modern totalitarian state,
ان ایکوالٹی بفور دا لا. یہ دیکھیں اب یعنی جو ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں لا سب کے لیے برابر نہیں ہوتا. اینڈ دا ریزلٹنٹ سینس آف پرسنل انسیکیورٹی, اور اسی کے نتیجے میں یعنی جو بادشاہ ہوتا ہے مطلق العنان اور ظالم بادشاہ, تو وہاں پہ آدمی جو ہے سیکیور فیل نہیں کرتا, جبکہ جو لیویاتھان ہے اس میں آدمی سیکیور فیل کرے گا. Fourth, Hobbes holds that the sovereign may be one man or an assembly of men, whereas modern totalitarianism is addicted to one-man show. یہ اب دیکھیں ہابس نے کہا ہے نا کہ ایک آدمی ہو یا اسمبلی آف مین ہو, جبکہ ٹوٹیلیٹیرین کیا ہوتا ہے, ون مین شو, بس میں ہی سب پوچھوں. Fifth, Hobbes recognizes that war is one of the two main forces that drive man to set up a state, but whenever he speaks of war, it is defensive war. And there is no glorification of war in the Leviathan. لیویاتھان میں بھی وار ہوگی لیکن ڈیفینس کے لیے, اوفینس کے لیے نہیں. اوفینسو جو ہے وار ہوتی ہے وہ ٹوٹیلیٹیرینز کرتے ہیں, جبکہ ہابس کا جو بادشاہ ہے وہ اتھارٹیرین ہے. By contrast, totalitarians look on war as something lightly desirable and imperialist war as the highest form of national life. تو ظاہر ہے امپیریلسٹ تو کرتے ہی یہی ہیں کہ چلو آؤ یار لڑنا چلیں, بڑی آرام سے زندگی نہیں ہم نے گزارنی. Thus it is clear from the above observation that Hobbes' theory of sovereignty is the first systematic and consistent statement of complete sovereignty in the history of political thought. تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک سسٹمیٹک اور کنسسٹنٹ اسٹیٹمنٹ پیش کی ہے کہ مکمل طور پہ ساورنٹی کیا ہوتی ہے. اس سے پہلے انہوں نے کسی نے بھی اس طرح کا اتھارٹیرین جو بادشاہ ہے وہ ایزیوم نہیں کیا تھا. لوگ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں جی جمہوریت ہونی چاہیے, جی وہ کیوں جی وہ اب لوگوں کی ول ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کی ول کو اتھارٹی میں چینج کیا ہے, جس کے نتیجے میں ہابس کا خیال ہے کہ لوگ سب سے بہترین زندگی گزار سکیں گے. His sovereign enjoys an absolute authority over his subjects, and his power can neither be divided nor limited either by the law of nature or by the laws of God. تو اس کی جو اتھارٹی ہے لیویاتھان کی وہ کوئی بھی چیلنج یا آلٹر نہیں کر سکتا. Granting absolute and unlimited power to the state, in essence an attempt to provide state is in essence an attempt to provide a happy and tension-free life to the individual. سارے اپنے حقوق اس کو تفویض کر دیں, فرائض کو بھی اس کو تفویض ہو جائیں گے اور آپ ایزی لائف گزاریں. Conclusion: The Leviathan of Hobbes has been regarded as one of the masterpieces of political theory, known for its style, clarity and lucid exposition. He has laid down a systematic theory of sovereignty. یعنی sovereignty پہلے تو تھی کہ ہونا چاہیے, مطلب ایسا ہو ویسا ہو, لیکن systematic theory کوئی نہیں تھی کہ وہ سلیکٹ کیسے ہوگا, اس کے اختیارات کیا ہوں گے, اس کے حقوق کیا ہوں گے, اس کے فرائض کیا ہوں گے, لوگوں کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا, اس کا لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہوگا. اس پوری تھیوری کو سب سے پہلے ہابس نے پیش کیا. اسی طرح ہیومن نیچر, پولیٹیکل obligation وغیرہ. Hobbes saw that the state as a conciliator of interests, a point of view that the utilitarians developed in great detail. Hobbes created an all-powerful state, but it was not totalitarian monster. دیکھیں اب ہابس نے بھی ایک پاورفل اسٹیٹ بنائی لیکن وہ ٹوٹیلیٹیرین نہیں تھی. تو دیٹ واز what this genius did, کہ انہوں نے ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ بنا کے اور اس کو ٹوٹیلیٹیرین بھی نہیں رہنے دیا, اور ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ کے جو فوائد اگر کوئی ہوتے ہیں تو وہ اس اتھارٹیرین اسٹیٹ میں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے, اور جو ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ کے نقصانات ہوتے ہیں وہ اس اتھارٹیرین اسٹیٹ میں ہوں گے ہی نہیں. So this concludes our lecture on Thomas Hobbes. Next lecture will probably be on John Locke. تو until then take care and اللہ حافظ. اور اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے, کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو you may ask in the comment section as always. Thanks a lot.